ख़वातीन के जो रक्स हमारे ड्रामों के अंदर शामिल किए गए थे, उनको रक्स कहना बिल्कुल गलत बात है। आप दुनिया जहान का थिएटर देख लीजिए, कहीं भी खातून अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों की तरफ इशारे कर करके रक्स नहीं करती। झिलमिलाते हुए कपड़े, और ये कपड़े अक्सर जो बनाता है ख़वातीन के लिए, उनको हम कहते हैं बाबूजी। ये है वो बैक स्टेज जहाँ पे फनकार इंतजार करते हैं अपनी एंट्री का। दीदार लाहौरी वो लड़की कि मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मेरे घर खाने पे आए। अब तो नसीबोदार के गाने ही बैन हो चुके हैं, सिर्फ मैडम के गाने हैं या फिर सराइकी मर्द सिंगर से गाने हैं। आपने थिएटर पे पाबंदियां लगा, आपने थिएटर की तरवीज और तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में डॉक्टर उमर आदिल हाजिर है। आप जानते हैं कि ये हमारा बाई वीकली वीलॉग है जो हम करते हैं अपने चैनल से, जिसका नाम है लाउड स्पीकर विद डॉक्टर उमर आदिल। लाउड स्पीकर का नाम बहुत से लोगों ने मुझे दाद दी कि डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा रखा है, इसलिए कि बात वो हो जो बाशगाफ हो, बात वो हो जो कि बुलंद आवाज़ से की जाए। ये जो आप इधर उधर खुसर पुसर करते फिरते हैं, ये बातें नहीं होती। ये अजीब व गरीब किस्म की एक आदत है जो नहीं होनी चाहिए। बहरतौर, आप लोगों की तरफ से हमें जो सपोर्ट और जो बेइंतहा ज़्यादा कमेंट्स और अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, वही एक वाहिद तहरीक है कि मैं इस सिलसिले को जारी रखता हूँ। मेरा सिर्फ आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारी सपोर्ट के लिए, हमारे थोड़ी सी तक़वियत के लिए और मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए अगर आप सब्सक्राइब कर दिया करें या कुछ अपने दोस्तों को शेयर करके कहें कि वो भी सब्सक्राइब कर दें, हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ जाएगी, हमारे लिए ये काम जारी रखना आसान हो जाएगा। जहाँ आपके कमेंट्स हमारे लिए दिलबस्तगी का सामान होते हैं, वहाँ आपका एक सब्सक्रिप्शन पे या बेल के आइकॉन पे यूँ करके एक उंगली लगा देना भी बहुत ज़्यादा हौसले का सामान होगा। ख़वातीन हज़रात, आज का वीलॉग बुनियादी तौर पे एक रीविज़िट है। रीविज़िट यानी कि एक ऐसी जगह पे दोबारा जाना जिसमें अब आप कोई तब्दीली या उस तब्दीली का हाल मालूम करने के लिए जा रहे हैं। आज का पूरा वीलॉग मैंने लाहौर के एक बहुत ही मशहूर कमर्शियल थिएटर में जाके किया है। उस इमारत का नाम है महफ़िल। महफ़िल मैकलोड रोड या एबट रोड जिसे आप कहते हैं, उस पे वाक़या एक सिनेमा होता था जो बरसा बरस से अब सिनेमा नहीं रहा बल्कि एक थिएटर बन चुका है, जहाँ पे ज़िंदा आपके सामने थिएटर प्लेस होते हैं और कैसे-कैसे बड़े फ़नकारों ने इसकी स्टेज पे काम नहीं किया। मैं रीविज़िट क्यों कह रहा हूँ? रीविज़िट इसलिए कह रहा हूँ ख़वातीन हज़रात कि अब से कुछ अर्सा पहले पंजाब की वज़ीर इत्तलात व नशरियात अज़मा बुखारी साहिबा ने लाहौर के मुख्तलिफ़ थिएटर्स में जाके छापे मारे और उस तमाम गंद को देखा जो वहाँ फैल चुका था थिएटर के नाम पे। मैं उनके साथ इस बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि ख़वातीन के जो रक्स हमारे ड्रामों के अंदर शामिल किए गए थे, उनको रक्स कहना बिल्कुल गलत बात है। वो इंतहा की बेहयाई थी जिसमें ख़वातीन की इज़्ज़त पामाल हो रही थी। खुद फ़नकाराएँ ऐसी हरकतें कर रही थीं कि जो किसी भी औरत को ज़ेब नहीं देती। और एक आपको मैं बात बता दूँ, आप दुनिया जहान का थिएटर देख लीजिए, कहीं भी खातून अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों की तरफ इशारे कर करके रक्स नहीं करती। दुनिया जहान में स्ट्रिप्टीज़ होता है, दुनिया जहान में पोल डांसिंग होता है। आप में से वो लोग जो कि बैंकॉक गए हुए हैं, आपने यकीनन वहाँ के नाइट बाज़ार और जो नाइट डिस्ट्रिक्ट्स में देखा होगा, जो बच्चियाँ वहाँ डांस कर रही हैं, यकीन कीजिए उनकी भी हरकतें इस कदर बेहुदा नहीं होती जैसे कि इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान के दिल लाहौर और दीगर पंजाब के शहरों बल्कि पूरे मुल्क के शहरों के मुख्तलिफ थिएटर्स के ऊपर होती थी। तो ये कदम बहुत अच्छा है। इसके बाद पाबंदियाँ लगा दी गई, मॉनिटरिंग शुरू हो गई कि कोई चीज़ भी ज़ाब्ता अखलाक से बाहर नहीं होगी और मैंने सोचा कि बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, तो आइए देखते हैं कि आज थिएटर का क्या हाल है। तकरीबन इस बात को अब 3 माह हो चुके हैं जबकि पाबंदियाँ लग चुकी हैं, तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और एक सर्वेलेंस का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। मेरे ख़्याल में आपके लिए भी ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी। मैंने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ, लाहौर के बेइंतहा खूबसूरत इलाका है। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने दुनिया के बेहतरीन शहर के बेहतरीन इलाके में मुझे रहने का बरसा बरस मौका दिया। ख़वातीन हज़रात, मेरे घर के पास ही एक इलाका, इसे कहते हैं सदर। सदर के अंदर मैं अक्सर जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पे रेहड़ियाँ और पथारे और इंक्रोचमेंट्स और ना जाने क्या-क्या इतनी थीं कि आप एक गाड़ी भी सिंगल उस सड़क से नहीं गुजार सकते थे। फिर हमारी पंजाब हुकूमत ने ये किया कि इन सब चीज़ों को साफ़ कर दिया। रेहड़ियाँ वहाँ से हट गईं, वहाँ पे तमाम दुकानें जो बढ़ के
نہ صرف فٹ پاتھ پہ آ گئی تھی بلکہ سڑک کے بھی آدھے حصے تک آ گئی تھی، ان کو ہٹا دیا گیا۔ میں جب ایک دن وہاں پہ گیا تو ایسا لگتا تھا میں کہیں پیرس میں پھر رہا ہوں، بڑی بڑی کشادہ سڑکیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ مگر تقریباً 10 دن بعد دوبارہ گیا تو یقین کیجئے آہستہ آہستہ وہی حالت واپس آ رہی ہے۔ حکومتیں اچھے اقدامات لیتی ہیں، ہم ان اقدامات کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتے، ہم وہیں اپنی پرانی عادت پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے الزام جب ہم دیتے ہیں سوشل ایونز کا تو وہ صرف حکومت کی طرف نہ کیجیے انگلی، آپ اپنی طرف انگلی کیجیے۔ آپ کسی بھی قانونی پابندی پہ کاربند رہتے ہیں نہیں رہتے۔ بہرطور اسی ایک چیز نے مجھے محفل تھیٹر جانے پہ اکسایا، اور ایک اور وجہ ہے، محفل تھیٹر اب میرے ایک دوست کی عملداری میں ہے۔ میں ان کو اپنا دوست کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ ان میں جو انسانی خوبیاں ہیں وہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں یا ان کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں۔ ان کی فنکارانہ خوبیوں کا ایک زمانہ قائل ہے، ایک زمانہ قائل ہے۔ خواتین حضرات، میرا اشارہ یہاں اپنے عزیز دوست جناب نسیم وکی کی طرف ہے۔ نسیم وکی ایک عجیب و غریب انسان ہے۔ آپ یقین کیجئے تھیٹر کے صف اول کے کامیڈین ہیں، صف اول کے مصنف ہیں، ہدایت کار ہیں۔ ذات کچھ اپنی ایسی ہے، میں نے آج تک نسیم وکی کے منہ سے کوئی بھی مجرب اخلاق چیز نکلتے نہیں سنی۔ اس آدمی کی آنکھ میں شرم ہے، اس کے چہرے پہ معصومیت ہے، اور معصومیت ایسی کہ جیسے کسی بچے میں ہوتی ہے۔ اب تو خیر بچے بھی معصوم نہیں رہے، مگر واقعتاً ہمارے فنکار آج بھی معصوم ہیں۔ میں ان کے گھر بھی جا چکا ہوں۔ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ جیسا شاید ایک بہت شریف گھرانے کا ماحول ہوتا ہے۔ بچوں کی پرورش ایسی کی ہے کہ بے مثال۔ مگر جو سب سے اچھی بات مجھے نسیم وکی کی لگتی ہے، اس مشکل دور میں اس آدمی نے تھیٹر کو رواں دواں رکھنے اور تھیٹر سے منسلک درجنوں فنکاروں اور دیگر افراد اور تکنیک کاروں کی روزی روٹی کا سلسلہ جاری رکھنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، وہ یقین کیجئے اس ایک آدمی کی ذمہ داری بن گیا ہے۔ اپنے کاندھوں پہ بہت بڑا بوجھ لے کے دے رہے ہیں، within the parameters described by the government, within the prohibitions imposed by the government، رہ کے وہ ہر ہفتے ایک نیا ڈرامہ پیش کرتے ہیں۔ نسیم وکی سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں آپ کی ان کوششوں کو کہیں نہ کہیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، اس کا اعتراف بھی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ واٹ نیکسٹ، تبدیلی کے بعد کیا اور مزید تبدیلی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے ان کو فون کیا، فوراً فون اٹھاتے ہیں اتنے بڑے آدمی، اور میں نے کہا کہ اج راتی میں محفل تھیٹر آنا ہے۔ ایک لمحے میں کہنے لگے ڈاکٹر صاحب 11:15 بجے پہنچے اجے آندے مینوں فون کرے اجے بیک سٹیج آ جائے اجے پھر اگے تانوں سب تو پہلے بٹھا دیتا جائے گا۔ لوگ یہی ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بندہ بھی اپنا ولگیرٹی نہیں دیکھنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ایک اپنی آڈینس کے اوپر، اپنے ویور کے اوپر الزام لگایا ہوا ہے۔ لوگ جو رقص ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا بالکل مزہ لے رہے ہیں۔ ابھی یہ کہ فیملی کا رجحان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جو آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ آتا تھا اب وہ اگلے دن فیملی کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ ہمارا جو پرانا گانا ہے اس کا ریوائول ہو، اور جتنے بھی تھیٹر کرنے والے فنکار ایکٹر ہیں وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اس کو دوبارہ سے انٹروڈیوس کروائیں۔ اپنی جو ہماری اب کی نسل ہے، جو جنریشن اب چل رہی ہے، ان کو بتائیں کہ ہمارے جو گانے تھے سانو نہر والے کوٹھے بلا کے، ٹھیک ہے، اپنا دے میں دل تیرے قدمہ چ رکھیا، ٹھیک ہے، ایک ایک شاید چنا لب کے سجائیے، ان گانوں کے اوپر رقص اگر لڑکیاں کریں گی تو دیکھنے والے کو بھی مزہ آئے گا اور کرنے کا بھی مزہ آئے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر میوزک بھی بہت اچھا بجا ہوا ہے، جس کے اوپر شاعری بھی بہت اچھی ہوئی ہے۔ تو مطلب اس کے اوپر مطلب اگر آپ کو آنگ ہلانا پڑے گا نا تو دیکھنے والے کو بہت مزہ آئے گا، سمجھ آئے گا۔ حضور والا، جو میں نے کمایا ہے شوبز میں وقت گزار کے، وہ ان بڑے لوگوں کی محبت اور احترام ہے، اور صرف بڑے لوگ ہی آپ کو محبت دے سکتے ہیں اور احترام دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ محبت ملتی ہے انہیں، نہ احترام ملتی ہے، نہ عزت ملتا ہے۔ جڑا اپنے کو نہیں ہوگا کہ دوسرے نے کھیسوا دیں گے، یہ بات ہے۔ اینی وے، خواتین حضرات، آئیے یہ دیکھیے کہ محفل تھیٹر کے باہر کا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اتنی بڑی بڑی ہورڈنگز ہیں جس پہ بہت سارے فنکاروں کے اور فنکاراؤں کی تصویریں ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کو ابھی بھی پتہ چلے کہ ہاں ہم قائم و دائم ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے۔ مگر اب ہم خاتون کے جسم کی نمائش نہیں کریں گے، ہم وہ ڈانس نہیں دکھائیں گے اور وہ بے مقصد ڈرامہ نہیں پیش کریں گے جو اب سے کچھ پہلے ہوتا رہا۔ وی آر ٹرائنگ ٹو میک آور سیلوز بیٹر۔ آپ کی توجہ اور پیٹرنیج ہمیں اس بہتری کی طرف مزید آگے لے کے جائے گی، ذمہ داری پھر آپ کی ہے۔ خواتین حضرات، آئیے آپ کو یہ دکھاؤں
کہ آپ جو جگمگ کرتا تھیٹر دیکھتے ہیں جس پہ جگمگ کرتی خواتین آتی ہیں جھل ملاتے ہوئے کپڑے، اور یہ کپڑے اکثر جو بناتا ہے تھیٹر کے لیے اور خواتین کے لیے وہ میرے ایک اور دوست ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں بابو جی. بابو از ون آف دا ٹاپ ڈریس ڈیزائنرز فار دا لاہور تھیٹر ایکٹریسز، اور باقیوں کے لیے بھی. بابو کو میں نے کئی دفعہ کہا بابو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں لاچا کرتا پاواں. لاچا کرتا بندے آنا فکر نہ کرو. کہندا سی ڈاکٹر صاحب فلانا فلانا کپڑا ایننے گز لے کے آ جاؤ بن میں تانوں آپ دیاں گا. ہن بابو تیرے ہتھوں بنیا جانا کوئی آسان چیز تو نہیں نا، مگر باہر طور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو اپ آن دس آفر. میں اس آدمی کے سے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہی از سو ٹیکنیکلی ایڈوانسڈ اینڈ ہی از سو کریٹو. آپ لوگ اگر تھیٹر دیکھنے جائیں تو یقین کیجئے ہر تھوڑی دیر بعد ایک فنکارہ نئے کپڑے پہن کے آتی ہے. اتنے عمدہ سلے ہوئے کپڑے، اتنے عمدہ فیبرک، اور اس کا بہت ہی امیجنیٹو استعمال. اگر یہ آدمی کہیں لاہور میں نہ ہوتا تو یقین کیجئے ہالی ووڈ میں جب آسکرز نائٹ ہوتی، جب آسکرز دیے جاتے ہیں تو آسکر نائٹ کے لیے تمام ہالی ووڈ کی اداکارائیں اس سے آ کے جھل مل کرتے نائٹ گاؤنز لیتی، بال گاؤنز لیتی اور ایوننگ ڈریسز لیتی. میں یہ بات مذاق سے نہیں کہہ رہا، بڑا سیریسلی کہہ رہا ہوں. تو خیر ہم لوگ وہاں پہ جب گئے تو بیک سٹیج پہ ظاہر ہے کہ مجھے بلا لیا گیا فوراً، اور بیک سٹیج کی اب آپ کو میں سین دکھانے لگا ہوں. یہ ہے وہ بیک سٹیج جہاں پہ فنکار انتظار کرتے ہیں اپنی انٹری کا. ذرا اس کے در و دیوار دیکھیے اور ان سے ٹپکنے والی حسرت اور ویرانی کو دیکھیے، کس قدر نگلیکٹ ہے. کبھی آپ نے سوچا، حکومتوں نے بھی یا آپ نے، کہ جن فنکاروں کے اوپر آن سٹیج آپ ہر قسم کی پابندی لگاتے ہیں ان کے پاس کوئی پرک یا پریولیج ہے؟ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کمفرٹ ہے کیا؟ ان کے لیے تیار ہونے، بیک سٹیج بیٹھنے، ڈسکس کرنے، اسکرپٹ کو بولنے وغیرہ کے لیے کسی قسم کی ہم نے کوئی چیز پرووائڈ کی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اس اندھیرے ماحول سے نکل کر، اس بوسیدہ ماحول سے نکل کر یہ آہستہ آہستہ ایک دروازے کی طرف بڑھتے ہیں جو ان کی انٹری کا ڈور ہوتا ہے. اس کے اس پار جو پردہ لگا ہوتا ہے، پردے میں سے روشنی چھن کے آ رہی ہوتی ہے، اور اس روشن سٹیج پہ قدم رکھنے پہ ان کے اندر ایک چیز چارج ہو جاتی ہے. ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کی بیٹری آن ہو گئی، اور پھر کس انرجی کے ساتھ مکالمے دھڑا دھڑ ان سے ادا ہوتے ہیں. آئیے یہ دیکھیں کہ اس دفعہ جب پردہ کھلا ہے تو میرا دوست نسیم وکی پروڈکٹ کے باہر آ گئے، اور کس ان کے چہرے کی طرف دیکھیں کہ ابھی تک وہ ساری ہنسی قائم ہے جو وہ باہر بانٹ کے آئے ہیں. انسان جب تک خود چیز محسوس نہ کرے وہ دوسرے کو کیسے محسوس کرائے؟ اور یہی لوگوں کی خوبی ہے کہ دے اسٹارٹ انجوائنگ دیئر ورک. ان کی کام میں اکتاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ اکتائے ہوئے تھیٹر پہ نظر آئیں تو ہم میں سے کوئی نہ ہنسے، اور ہم لوگ وہاں پہ ٹھٹھے مار مار کے ہنستے ہیں. خواتین حضرات، میرا بہت دل تھا اور میں نے نسیم وکی صاحب کو کہا کہ مجھے ملنا ہے آپ کے اس سٹیج ڈرامے کی ہیروئن کو. بائی دا وے سٹیج کا جو ڈرامہ آج پیش کیا جا رہا تھا اس کا نام تھا گوری دیاں چانجرا. میں نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک نئے فنکار سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو اس اندازہ ہے کہ گوری دیاں چانجرا یہ کس گیت کا مصرع ہوگا؟ تو کہنے لگے نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس کا ہے. تو نسیم وکی جن کی عمر مجھ سے خاصی چھوٹی ہے اور یہ میرے زمانے سے بھی بہت پہلے کا گانا ہے، جسے سریندر کور نے گایا تھا. گوری دیاں چانجرا بلون دیاں گئیاں گوری دیاں گلیاں دے وچ ڈنڈ پاؤن دیاں گئیاں گوری دیاں. میرے زمانے کے لوگوں کو، یہ مجھ سے پہلے کے لوگوں کو یہ گانا یقیناً یاد ہوگا جس کا ردم اتنا کمال ہے. بہر طور گوری دیاں چانجرا سٹیج ڈرامے کی جو ہیروئن تھی ان کا نام ہے دیدار ملتانی. ہماری ایک اپنی دیدار ہے، دیدار لاہوری. دیدار لاہوری وہ لڑکی ہے کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ میرے گھر کھانے پہ آئیں اور میری مہمان بنے. واٹ اے ڈیسنٹ وومن، واٹ اے لولی فرینڈ، اور کس قدر ٹیلنٹڈ اداکارہ اور رقاصہ ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیدار کی ہر بات قابل دید ہے، شاید اسی لیے ان کا نام دیدار رکھا گیا ہے. آئی ایم ویری ویری ہیپی فار ایوری تھنگ دیٹ شی ہیز ایوالوڈ انٹو. ان کا اپنا پارلر چلتا ہے جہاں بہت زیادہ بیوٹیشین کے طور پہ یہ کام کرتی ہیں. آئی وش ہر دا بیسٹ. اور ماشاء اللہ اب بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، خدا تعالیٰ کرے کہ نیک اور صالح نکلیں اور اپنی ماں کی محنت کی قدر کریں جو اتنی اچھی فنکارہ نے کی ہے. اینی وے، تو یہ دیدار لاہوری نہیں، دیدار لاہوری تو میری ہیں، یہ دیدار ملتانی ہے. خیر، وہ اس وقت ایک دلہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی جب میں ان کے ڈریسنگ روم میں گیا، اور بڑے ہی ادب سے میں نے ان سے کچھ گفتگو کی جو آپ کے پیش خدمت ہے. آپ خود سن لیجئے، آواز کو تھوڑا سا مہناز کر دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ بنیادی طور پہ یہ ساری ویڈیو میرے معمولی سے ویڈیو کیمرے کے ساتھ بنائی گئی ہے جو کہ میرے فون میں تھا، تو باہر طور سے کوالٹی ہم یقیناً انہانس کرنے کی کوشش کریں گے. پرفارمنس پہ ہم پہ بہت زیادہ پابندی ہے.
ہم ڈیپ گلا نیک نہیں پہن سکتے، اور مطلب بہت ساری ہمارے پر آرٹ کونسل، یونیکونسل، ہمارے پر بہت سارے ادارے ہیں جو ہمیں واچ کرتے ہیں، اور ہمیں فوراً اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں ہمیں فوراً سے پہلے نوٹس آتا ہے کہ جی آ کر پیش ہو اور اس کی وجوہات بتائیں، آپ لوگوں نے اس طرح سے ڈانس کیوں کیا۔ اب تو الحمدللہ کیا کہتے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، باقاعدہ فیملیز آ کے ڈرامہ دیکھتی ہیں، اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں ہم لوگوں کو۔ ہم بیسکلی ہم لوگ جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں صرف ایک بات ہوتی ہے، کوئی غلط اسٹیپ نہیں کرنا، پبلک کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا، کسی کو اپنی فل اڈائی نہیں دکھا سکتے۔ ہم پہ بہت زیادہ پابندی ہے، اب تو آگے بہت پابندیاں لگا دی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ سکھوں کے سانگ نہیں چلتے، انڈین سانگ الاؤ نہیں ہے۔ پہ یہ بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ میڈم کا نصیب لال کے گانے پہ پرفارم نہیں کر سکتی۔ اب ہمارے پاس مارجن کوئی ہے نہیں پرفارم کرنے۔ اب دیکھیں جی وہ میں نے گانا کیا پچھلے دنوں میں ہوں سندھی کلاشن کو، اس پہ بھی بین تھا، وہ کہتے جی گانا الاؤ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں، اس کی شاعری اچھی نہیں ہے۔ بھائی آپ لوگوں نے نصیبوں کے گانے بند کر دیے، میڈم اس کے نور جہاں کے گانوں پہ بھی ایلیگیشنز لگا رہے ہیں، ہم پہ تو بہت پابندی ہے، ہم تو کل کے کام بھی نہیں کر سکتے۔ خواتین حضرات نے غور کیا، میں نے خاص طور پہ پوچھا کہ لڑکیوں کو اب کیسا لگ رہا ہے کہ ان کو رقص نہیں کرنے دیا جا رہا۔ باتیں بڑی سمپل ہیں، چونکہ ہم نے خاتون کے لیے اداکاری کا سکوپ اور مارجن ہی ختم کر دیا تھا تھیٹر پہ۔ ان کے لیے صرف سکوپ کیا تھا؟ انٹری، دھمادھم 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 انٹری، اور اس کے بعد 5 گانے، اور آخر میں پھر گانے، اور جھلمل کرتے لباس۔ تو جب آپ اسپیشلائز ایک چیز پہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پرفارمر تو اسی چیز پہ کاربند رہے گا جو اس کو ہدایت کار نے دی ہے۔ خواتین حضرات آئیے آپ کو وہ رقص دکھاتا ہوں جو عظمہ بخاری کی لگائی گئی پابندیوں سے پہلے سب کے سامنے اسٹیج پہ پیش کیے جاتے تھے۔ یہ چند کلپس دیکھیے اور شاید آپ کا سر بھی شرم سے جھک جائے جیسا میرا جھک جایا کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ان چیزوں پہ پابندی لگنا جائز تھی، ان کو تبدیل کرنا بالکل جائز تھا۔ آئیے اب چلتے ہیں آج جو تھیٹر کے اوپر رقص ہو رہا ہے۔ میں آپ کو 2-3 کلپس دکھانے لگا ہوں کہ کس قسم کا ہومیوپیتھک رقص ہو رہا ہے۔ آئیے یہ بھی 2 کلپس دیکھیے جو کہ بنیادی طور پہ اسی سٹیج پلے کے ہیں، گوری دیاں چانجراں، جسے میں دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ خواتین حضرات اگر وہ ٹھیک نہیں تھا نا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس قسم کے رقص کو دیکھ کے کون تفریح حاصل کرے گا؟ ٹھیک کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے اس کا درمیانہ راستہ جس میں نہ بےہودگی اور بے حیائی ہو اور نہ بوریت اور اس قدر ٹھنڈا مٹھا مردہ رقص ہو۔ آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ سٹیج اب کیوں دیکھنے جاتے ہیں؟ سٹیج ہمارا سروگیٹ ہے فار دا لائیو مجرا۔ وہ تمام لوگ جو کہ کسی زمانے میں لاہور کے مخصوص علاقے میں جا کے مجرا دیکھتے تھے، ان کے سامنے لڑکی بال کھول کے گھنگرو پہن کے ناچتی تھی، جو اس کا تھرل ہے وہ یقین کیجئے وہ اتنا ہی ہے کہ آپ نے کسی میت کا ہاتھ پکڑ لیا یا کسی زندہ محبوب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زندہ ناچ گانا آپ کو زندہ کر دیتا ہے، اور فلم کے پردے پہ آپ جو کچھ مرضی دیکھ رہے ہوں، جن لوگوں کو چسکا لگ جائے زندہ ناچ گانے کا، اور اس وقت جو کیمسٹری اور الیکٹریسٹی چل رہی ہوتی ہے تماشبین اور تماشے کے درمیان، اس کو پھر کوئی اور چیز کبھی بھاتی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایک درمیانہ راستہ اپنانا پڑے گا۔ This kind of dance perhaps is not going to sustain the Lahore theatre۔ آپ نے بہت دیر تک عادت ڈال دی ہے لاہور کے اور پنجاب کے تھیٹر گورز کو کہ وہ ایک چکمک کرتا غضبناک ڈانس نصیبو لال کے گانے پہ سنیں گے۔ اب تو نصیبو لال کے گانے ہی بین ہو چکے ہیں، صرف میڈم کے گانے ہیں یا پھر سرائکی مرد سنگر سے گانے ہیں، اور گانے محدود ہیں، بہت زیادہ کامیاب نہیں ہیں، تو بات بھی نہیں بنتی واقعی وہ والی۔ بہر طور خواتین حضرات میں نے اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنی ہے۔ پچھلے تقریباً 1 سال میں جس فنکار کے ڈانس نے مجھے حیران کر دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کی اور میری بے انتہا پسندیدہ مہک ملک ہے۔ مہک ملک میرے پروردگار کی ایک ایسی تخلیق ہے کہ جس میں کمال خوبیاں پروردگار نے یکجا کی ہیں۔ مہک کا ڈانس اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ کے دیکھیے۔ ایک فضول حرکت،
ایک گھٹیا سٹیپ، ایک بے حیا اشارہ اس عورت کے ڈانس ریپرٹوار کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ انگ ایسا ہے کہ آپ کا خود دیکھتے دیکھتے دل ان کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور مہک کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، مہک کے صرف پاؤں رقص نہیں کرتے، مہک کی آنکھیں، مہک کا چہرہ، مہک کے ہونٹ بھی ان کے بدن کا ساتھ دیتے ہیں۔ صاف لگتا ہے کہ اگر رقص خوشی کا استعارہ یا مظاہرہ ہے تو چہرہ بدن کا پورا ساتھ دے گا۔ مہک ملک کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ تھیٹر پہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی لڑکی ایسی ہے جو ان کی سٹیج پریزنس کے قریب بھی آ سکے۔ جب وہ آ کے رقص کرتی ہیں، اور میں نے چونکہ خود ان کا ڈانس دیکھا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ایک عجیب بات ہے، آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کیا ایک خواجہ سرا کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ تعریفیں میں کر رہا ہوں اس خالق کی جس نے جو بنایا کمال بنایا۔ میرا پروردگار مجال ہے کہ کوئی چیز بیکار بنائے یا اس کی تخلیق کے اندر کوئی سکم یا خلل ہو۔ عجیب کمبینیشن ہے، انرجی مرد کی، انگ خاتون کا، ناز و ادا خاتون کا، ایک خاص قسم کا بے دھڑک پن مرد کا۔ یہ چاروں چیزیں ملی ہیں تو مہک ملک بنی ہے۔ اور مہک ملک کے کسی ڈانس پہ بھی آپ یقین کیجئے اعتراض بہت مشکل ہے کرنا۔ She never indulges in any cheap antics on the theatre or even in the live محفلز that she attends. Anyway, ایک اور ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ایک گندا رقص ہمارے پاس آیا تھا، جو دو بہنیں اسٹیج پہ رول کر کے گئی ہیں، بی بی نرگس اور بی بی دیدار۔ ان کا رقص ایسا تھا کہ یقین کیجئے بندہ قائل ہو جاتا تھا کہ they were born dancers, they were born performers۔ اتنی عمدگی سے رقص کرتی تھیں۔ میں نے بہت سارے گانے اس وجہ سے سننے شروع کیے کہ سب سے پہلے میں نے لاہور کے تھیٹر کے اندر ان پہ ڈانس کرتے دیکھا، بی بی نرگس کو۔ ان کا ڈانس اتنا کنونسنگ ہوتا تھا۔ میں نے وہ فلمیں نہیں دیکھیں جن کے اندر وہ گانے پکچرائز ہوئے ہیں، میں نے ان گانوں کو یہیں دیکھا محفل تھیٹر میں، اور پھر قائل ہو گیا کہ انٹرپریٹیشن جو ہے کسی بھی بول کی وہ کمال چیز ہوتی ہے جو کہ صرف اداکارہ کرتی ہے، جس پہ وہ پکچرائز ہو رہا ہوتا ہے یا جس کے بیک گراؤنڈ میں وہ گانا چل رہا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک گانا یاد ہے، اس میں لگانا چاہتا ہوں کلپ لیکن سٹرائک آ جائے گی، گانا بڑا پیارا ہے۔ استاد طافو خان صاحب مرحوم نے آخری عمر تک پہلے دن سے لے کر غضبناک دھنیں کمپوز کی ہیں۔ انہی کے آخری دور کا گانا ہے کہ سونی آنکھاں والیا میں رہ گئی تیرے تھے۔ میں نے آج تک فلم میں یہ گانا نہیں دیکھا، میں نے اسے لاہور کے تھیٹر میں بی بی نرگس کو پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور یقین کیجئے گانا دیکھتے دیکھتے کوئی 6 دفعہ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ یہ گانا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اگر زاویہ بدل دیں تو کیا میں کہوں، میں یہ بات ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں خواتین و حضرات۔ اس گانے کو دیکھنے کے کچھ دن بعد مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور یقین کیجئے ہمیں عمرے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کے گھر جاتے ہیں، مگر جو دل کی تڑپ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس محبوب کے در پہ جائیں گے کہ جس کی رحمتوں نے کل کائناتوں کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، اور حصار ایسا کہ تحفظ ہی تحفظ ہے۔ گناہ گار آدمی ہوں، میرے اعمال میرے ساتھ، آپ کا اعتراض آپ تک۔ جب میں سرکار کے روضے کی طرف بڑھ رہا تھا تو چیزیں جو سنی ہوتی ہیں نا وہ مغلوب آپ کو کر دیتی ہیں۔ کتنی چیزیں ذہنوں میں گونجتی ہیں اس وقت، درود شریف کا ورد، اپنے سرکار کی محبت کی نعتیں، اپنی دعائیں، گلے شکوے زمانے کے اگر ان کے در پہ جا کے نہیں کرنے تو پھر کوئی اور در بتا دیجیے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہو۔ انہی آوازوں کے اندر ایک آواز ابھری جو کہ ایک بند تھا نصیب و لال کے گانے کا۔ تک دی رواں میں تینوں مرضی دل دی، تک دی رواں میں تینوں مرضی دل دی، سجنا دی دید تے نصیباں نال مل دی، ہس کے جے ویکھیں ساڈے مکدے نے دکھ وے، رج ویکھاں تینوں لتھے اکھیاں دی بھکھ وے، ایک نظر کرم دی کر میرے تے، وے سونی آنکھاں والیا میں رہ گئی تیرے تے۔ حضور والا بند کو سن کے دیکھیے، کیا یہ عین اس سچویشن کے لیے نہیں لکھا گیا کہ آپ کے سامنے روزے کی سنہری جالیاں ہوں، جالیوں کے پرے وہ ہو کہ جدیاں سونیاں اکھاں تے اکھاں نو بنا نہ لاوی، رہ گیا سی تدے تینوں محبوب کر لیا، صرف مخلوق نہیں کیتا۔ خواتین و حضرات یہ باتیں شاید نہ سمجھ آئیں، خدا تعالیٰ کا جلوہ جا بجا ہے، ہر جگہ پہ ہے، اسے اگر آپ نے روز دیکھنا ہے تو کوہ طور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ
وہ تو اپنے آپ کو ہر روز آپ کے اوپر ظاہر کر رہا ہے. میرے لیے میرا پروردگار مخفی نہیں ہے، کتنی ہی چیزوں میں گونجتا ہے، کتنے ہی چہروں میں دکھتا ہے، کتنی ہی باتوں میں مہکتا ہے، کتنے ہی دلوں میں بستا ہے. کیا بتاؤں اس کی باتیں. اور اگر وہ ہے تو پھر اس کے ساتھ ہی اس کا محبوب ہے. تو واہ، ایک میڈم کا ہی گایا وہ گیت ہے، ہو تمنا اور کیا، جانے تمنا آپ ہے، کیا کروں گی لے کے دنیا، میری دنیا آپ ہے. جب کسی محبوب کے حضور یہ کہا جائے کہ جانے تمنا آپ ہیں، تو وہ ایک ہی محبوب ہے، اور وہ ہے سید المحبوبین، تمام محبوبوں کا معراج کا نقطہ. اس سے آگے کیا ہے؟ بہر طور اپنی اپنی مرضی ہے. آپ میں سے تمام لوگ جو کرر شروع ہو گئے نیچے مجھے گالیاں دینے کے لیے، ضرور دیجئے. میں اپنے مسلک پہ اور مسلک محبت پہ قائم ہوں. میں نے اپنے رب سے بھی اور اس کے محبوب سے بھی محبت کا اجر لینا ہے، نیکی کا نہیں. یقین کیجئے، محبت کیجئے، سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے. خواتین حضرات، یہاں پہ ایک میں ذکر ضرور کروں گا کہ اس تھیٹر کے اندر میں آپ کو ایک اور سین دکھانے لگا ہوں. یہ جو صاحب بیٹھ کے اپنا میک اپ کروا رہے ہیں، یہ بڑے ہمارے پرانے منجھے ہوئے حامد رنگیلا صاحب ہیں. اس ڈرامے کے اندر یہ کام کر رہے ہیں ایک نائکا کے رول میں. اور آپ دیکھیے کس پہ ان کا میک اپ ہو رہا ہے. حالات دیکھیے کہ جن حالات میں یہ لوگ تیار ہوتے ہیں. یہ ان کا میک اپ مین ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ دیکھ لیجئے کہ کوئی بتی، کوئی کمکمہ نہیں ہے. کچھ پرانی وگیں لٹکی ہوئی ہیں اور یہاں دھڑا دھڑ میک اپ کیا جا رہا ہے. حامد رنگیلا صاحب کو میں نے کہا کہ ایک باری اپنی پیاری شکل میں دیکھ کے بخاؤ. تو انہوں نے کتنا پیارا اسی وقت ایک ایکسپریشن دیا، آپ بھی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں حامد رنگیلا صاحب نے اس ڈرامے کے اندر ایک نائکا کا کمال کردار ادا کیا. وہ خواجہ سرانی بنے ہوئے. ہی از ایکچولی پلینگ اے فیمیل کیریکٹر، جو کہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمیشہ سے، مرد تھیٹر کے اوپر فیمیل امپرسنیشنز کرتے ہیں. اور اب دیکھ لیں کہ ان کا رنگ تھوڑا سا پکا ہے اور انہوں نے اوپر بہت زیادہ غازہ لگایا ہوا اور فاؤنڈیشن لگایا ہوا. ان کی انٹری کے اوپر نسیم وکی نے ایک کمال بات کہی. میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ مزاح یہ کیسے استعمال کرتے ہیں. ان کی طرف دیکھا، بہت سارا پاؤڈر، بیس اور فاؤنڈیشن لگی ہوئی تھی. کہنے لگے شکر ہے بی بی تو آئی ہے باہر تے می نہیں پہ گیا، ورنہ چھٹاں پہ دیا تو پورا منہ چکڑ و چکڑ ہو جاتا. حضور والا یہ بڑی نازک چیزیں ہیں، ان میں بےہودگی نہیں ہے. سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ یہ نہیں سمجھ آئی تو تہاڈی اپنی حصے مزاح کوئی نہیں، تسی وہی دیکھا کرو کپیل فرماش ہو تو واہ. اینی وے، اور تین حضرات، جو بات میں نے آخر میں آپ کو کہنی ہے، وہاں پہ بہت سے اور لوگ بھی تھے، مگر ایک فنکار ایسا ہے who is a great addition to our male actors. میں اس کا ذکر الگ سے کرنا چاہتا ہوں. اس کا نام فہد عوان ہے. فہد عوان صرف تھیٹر کا فنکار نہیں ہے، وہ کوئی کامیڈین نہیں ہے. فہد عوان از ایبسلیوٹلی پنجابی فلم ہیرو اسٹف. میں تمام اپنے پنجابی فلم بنانے والوں سے کہوں گا کہ ایک دفعہ فہد عوان کو دیکھیے. وہ بنا بنایا، گھڑا گھڑایا آپ کا نیا پنجابی فلموں کا ہیرو ہے. جیسے آپ گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہیں اور یہ بہتر ہے، اب جو ڈرامے والے لوگ ہیں نا وہ نظر آنے لگ گئے ہیں. صحیح. اب جو کام کر رہے ہیں نا وہ ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیور ایکٹر ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو ایکس وائی زیڈ ادھر ادھر ہونے والے تھے نا وہ اب ادھر ادھر ہی ہو گئے. میری بھی خواہش ہے کہ اگلی منزل ہوئی ہے ٹی وی ڈرامہ اور فلم، اور انشاءاللہ یہ زندگی کے اسٹیپ ہیں. اللہ نے یہاں تک پہنچا دی ہے، اس قابل نہیں ہے، اللہ آگے بھی جب پہنچا دے. اس میں کمال خوبیاں ہیں، اور ایک بہت بڑی خوبی جو ہمیں ہیرو میں آج کل چاہیے وہ اس کی ڈانسنگ ایبلٹی اور ڈانسنگ صلاحیت ہے. آپ ان کو ذرا اسٹیج پہ دیکھیے، کمال پریزنس ہے. اینڈ ہی ریمینز این ایکسٹریملی پلیزنٹ پرسن. اللہ نے شکل اچھی بنائی ہے، اس نے اپنی عادتیں اچھی رکھی ہیں. ہی از ویری پولائٹ. اور میں ان کی ذاتی اس لیے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ بہت دنوں سے تھیٹر کے فنکاروں کو کوئی انٹروڈیوس نہیں کرا تھا. ان کو باتیں سارے بناتے ہیں. Nobody talks about the potential that they have. So anybody who's looking for a good hero to act in a Punjabi, or for that matter even an Urdu movie, should actually watch Fahad Awan on the theater and then contact him. خواتین حضرات، اس میں آخر میں ایک بات بتاؤں جو بڑی پتے کی بات ہے. وہ یہ بات ہوئی کہ جب میں نکلا دیکھ کر، تو ایک صاحب جو بڑا پرانا سے تھیٹر دیکھ رہے ہیں، بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھا جی کی خیال ہے؟ پابندیاں لگ گئی نے، نواں تھیٹر ہے، اصلاحی گلاں نے، ڈانس بڑے تن پتہ کہ ہو جے ہو گئے نے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں تمہیں ایک گل دسدا، اے جڑا تھیٹر سی نا ہر رات اسی ویکھن آندے سا، اے او آلو گوشت سی جہدے اندر ڈبل پٹھ دیاں بوٹیاں ہوندیاں سی.
ਇੰਜ ਮੋਮੀ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੰਢਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ, ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਯਖਨੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਲੁੱਸ ਲੁੱਸ ਕਰਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਇਫਲ ਜਵਿਤਰੀ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਧੂੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹਰਾ ਕਚੂਰ ਧਨੀਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ 5-6 ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਵੀਆਂ ਸਾਵੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੋਲੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਥੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਡੋਈ ਪਾ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂ ਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਖ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗੀਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਚੱਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਦਾ ਚਮਚ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਰੰਗੀਨੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ रूप स्वरूप भी कायम रहता है, जायका मुक जाता है। ख़वातीन हुज़ात, बहुत गहरी बात है। किसी तरह हमने अपने थिएटर के अंदर तमाम बाकी चीज़ों के अलावा एक ख़ास किस्म के नमक का 1 चम्मच डालना है, ताकि चखने वाला कहे मसाला भी पूरा है तो लून की भी कमी नहीं। मानते हैं बात ये बातें थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं, कोशिश कीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। आई विश द बेस्ट फॉर माई लाहौर कमर्शियल थिएटर। जब मैं ड्रामा देख के निकला तो जिस चीज़ ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मैं उसका भी जिक्र कर दूँ आपको। वो थप्पड़ ये मारा कि महफिल थिएटर से निकल के मैं अपनी गाड़ी में वापस जा रहा था शिमला पहाड़ी की तरफ, एकदम से एक बहुत बड़ी इमारत आपके लेफ्ट साइड पे आती है, इस पर सब्ज़ रंगों में नया लिखा हुआ है पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन। ये पीटीवी का लाहौर सेंटर है। मैंने सोचा कि एक ही सड़क पे एक तरफ वो एक तरफ वो, आए बताता हूँ आपको फ़र्क क्या है। आपने थिएटर पे पाबंदियाँ लगा दी, आपने थिएटर की तरवीज और तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। हुकूमत ने कभी एक पैसा, एक टेडी पैसा थिएटर पे नहीं लगाया कि हाँ ये लीजिए पैसा, अच्छा ड्रामा प्रोड्यूस करें। हर किस्म की गालियाँ, हर किस्म की मुग़ल्लज़ात, हर किस्म की खराफात थिएटर के फ़नकारों के साथ मुंसलिक रही हैं। अब आपने गाने बंद कर दिए, इतना हिलना, इतना नहीं हिलना, नेक इतना पहनना है, कमर, सब चीज़ें आपने कर दी। थिएटर को कभी ये नहीं कहा कि क्या तुम्हें भी कोई ज़रूरत है, तुम लोग गरीबी में इस कदर मुश्किल हालात में ये काम करते हो, लोगों को हंसाते हो, ताकि ये बोझल और इंतहाई बंजर ज़िंदगी गुजारने वाली कौम किसी तरह एक शाम में थोड़ा सा हंस सके। उसके मुकाबले में पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन है। एक छोटा सा हिसाब आपके सामने पेश करना है, जो मैं चाहता हूँ कि हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात भी सुने, ताकि अगर उनको कम पैसे आ रहे हैं तो अपना पूरा पूरा हक़ उसमें से लें। तारड़ साहब, मैं अर्ज़ करूँ आपको, इस वक्त सर मैं, आप, ये मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, तमाम पाकिस्तान में लोग जो हैं, 25 करोड़ अवाम है। 25 करोड़ अवाम में 7 करोड़ ऐसे बिजली के बिल हैं जो दिए जाते हैं, और तकरीबन 7 करोड़ ऐसे बिजली के बिल हैं जो कभी नहीं दिए जाते। बहरतौर जो 7 करोड़ बिजली के बिल दिए जाते हैं, वो हर महीने बिजली के बिल में आने वाली पीटीवी लाइसेंस फ़ी देते हैं। तो एक महीने में मुल्क पाकिस्तान के पेइंग इलेक्ट्रिसिटी यूज़र्स ने कितने पैसे दिए पाकिस्तान टेलीविज़न को? लाइसेंस फ़ी के मद में 700 करोड़। कितना जी? 700 करोड़। एक साल में आपको पता है कितने पैसे हो गए? 8,400 करोड़। कितना जी? 8,400 करोड़। और मुझे यकीन है कि आपकी मिनिस्ट्री में कोई ना कोई आपका सेक्रेटरी आपको बता देगा कि 8,400 करोड़ पिछले फिस्कल ईयर में, जो अभी जून में ख़त्म हुआ है, आमदनी है पीटीवी लाइसेंस फ़ी की। ये पता है कितने अरब रुपए बनता है? 84 अरब रुपया। 84 अरब रुपया। ऐ मेरे भोले पाकिस्तानियों, ऐ मेरे भुलक्कड़ पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ पहली दफ़ा कि पाकिस्तान टेलीविज़न को तुम लोगों की जेबों से लाइसेंस फ़ी में सिर्फ 84 अरब रुपया साल का जाता है। और देता क्या है पाकिस्तान टेलीविज़न आपको? तुर्की के बने हुए ड्रामे डब करके, या 2-3 ट्रांसमिशंस जो सारे तोफैलियों और सिफारशियों को दी गई हैं पिछले कई सालों से, और वो 100 के 2 घंटे उसमें गुजार देते हैं। कोई तालीमी प्रोग्राम नहीं, कोई इंफोटेनमेंट नहीं, किसी किस्म की मौसीकी या हमारे कल्चर को बचाने वाली कोई चीज़ नहीं। तुर्की में बहुत बड़े लोग होंगे, मुझे उनसे क्या? मुझे वो काई कबीली और खाई कबीले का क्या करना है? मैंने
حضور والا میری اپنی تاریخ ہے جس کے اوپر آپ کوئی چیز نہیں بناتے. پاکستان ٹیلی ویژن ہر سال نومبر کی ایک تاریخ ہے 26 تاریخ بیٹھتا. ہمارے ڈرامے انڈیا کی یونیورسٹیوں میں دیکھے جاتے تھے, وہ جوتی پہ لکھتے ہیں آپ کے ڈراموں کو, آپ کے فنکاروں کو اور آپ کی سب چیزوں کو. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ آپ وہیں پچھلے 30 سال پرانی بات دیکھتے کہ پاگل ہوئے میں. نیم ون پلے جو پاکستان ٹیلی ویژن نے خود بنایا ہے, ان کے پروڈیوسرز نے بنایا ہے اور ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیوز میں بنا ہے اور کامیاب ہوا ہے. جتنے ڈرامے پچھلے 25 سال سے پیش کیے جاتے ہیں وہ ڈبوں میں بند تھرڈ ریٹ ڈرامے ہوتے ہیں جن کو کک بیک کے اوپر خریدا جاتا ہے اور پرائیویٹلی وہ پروڈیوس کیے جاتے ہیں. خیر اینی وے, خواتین حضرات, عرض یہ کرنی ہے کہ ایک طرف آپ جب 84 ارب دے رہے ہوتے ہیں, اس چینل کو کوئی دیکھتا ہے, اور کیا اگر کوئی دیکھتا ہے تو کیا اس کی باتوں پہ یقین کرتا ہے؟ کیا اس کی خبریں صحیح ہوتی ہیں؟ صرف اس لیے آپ 84 ارب دیتے ہیں کہ وہ آپ کا پروپیگنڈا ٹول ہے. اس پہ آپ اتنی تعریفیں کر سکتے ہیں اپنی کہ یقین کیجئے کہ جھوٹ بول بول کے پتہ نہ چلے کہ انسان زندہ ہے یا مر گیا ہے. اور اس کی خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ اس حکومت کی وجہ سے ہم ترقی کی اس منزل پہ پہنچ گئے کہ چاند تارے بہت پیچھے رہ گئے, مگر پچھلی حکومت کے کیے ہوئے قصوروں کی وجہ سے چاند تارے ہمارے ہاتھوں میں نہیں آ رہے. ایک ہی ٹیون, ایک ہی تھیم, ایک ہی ٹون. خواتین و حضرات, ایک بات اور آپ کو بتانی ہے, 84 ارب جا کہاں رہا ہے. اگلی دفعہ میں ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ 84 ارب کہاں جا رہا ہے پی ٹی وی کی لائسنس فی کا. اور ایک آخری بات آپ کو بتا دوں, جتنے پیسے پی ٹی وی کو اشتہارات کی مد میں حاصل ہوتے ہیں وہ اس 84 ارب کے اوپر ہے. ایک آڈٹ, ایک پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن جتنا کما رہا ہے وہ کہاں خرچ کر رہا ہے اور کیوں خرچ کر رہا ہے. غور کیجیے گا, پاکستان ٹیلی ویژن والے میرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے, مگر ہمارے عوام کا خون چوسنے والے ادارے اگر میرے خون کے پیاسے ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. رہنے دیجیے سب باتیں. امید ہے کہ آپ کو اس ویلاگ نے کچھ نہ کچھ سوچنے کا اور سمجھنے کا موقع دیا ہوگا. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ٹاپک پہ ذرا سیاست سے ہٹ کے بات کریں گے, مگر میں کیا کروں, کوئی بھی چیز اٹھاؤں اس میں سیاست آ ہی جاتی ہے. اتنی برداشت کریے گا.